से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम अल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है जिसकी आज 12 तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें मुकम्मल निज़ाम और मुकम्मल ज़ाब्ता अता फ़रमाया है। चाहे गमी का मौका हो चाहे खुशी का मौका हो, उन तमाम मौक़ों पर किस तरीक़े से हमें ज़िंदगी गुजारना है ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन के अमल से हमें ये तमाम चीज़ें मिलती। लेकिन दीन के अंदर अगर कोई नई बात हमने दाखिल कर दी जो नबी ने और सहाबा ने नहीं किया तो उसको नापसंद किया गया है, बल्कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में फ़रमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, कि दीन के अंदर नई बात दाखिल करना ये बिदअत है, और फ़रमाया कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। तो इसलिए दीन के अंदर अपनी तरफ से हम कोई बात दाखिल न करें और उसको सवाब समझकर अगर हम करेंगे तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से पकड़ होगी। और आखिरत में यूँ आता है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसी अमल को कबूल फरमाएंगे जिस अमल पर सुन्नत की मोहर लगी हुई होगी। आप अगर दुनिया में किसी कंपनी का कपड़ा लेने जाएं तो अगर उस कंपनी की मोहर उस कपड़े पर न लगी हो तो आप नहीं लेते कि भाई हमको इस कंपनी का चाहिए। तो आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसी अमल को कबूल फरमाएंगे जिस अमल पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हुई होगी। बाकी अगर सुन्नत की मोहर नहीं लगी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रिजेक्ट फरमा देंगे, फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। शाबान के महीने में 14 तारीख गुजारने के बाद जो रात शुरू होती है उसको 15वीं शाबान की रात कहा जाता है। और आम तौर पर हमारे यहाँ आजमी लोग यानी अरब के अलावा लोग उसको शब बारात कहते हैं। शब बारात का बाज़ लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया तो वो भी मुनासिब नहीं था, और बाज़ लोगों ने शब बारात में बहुत कुछ बढ़ा लिया, वो भी मुनासिब नहीं। अगर इस रात की फ़जीलत का सिरे से इनकार कर दिया जाए तो बहरहाल इस रात की फ़जीलत सहाबाए किराम से साबित है। तकरीबन 17 या 18 सहाबाए किराम से इस रात की फ़जीलत का सबूत मिलता है, तो अगर बिल्कुल इनकार कर दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं। दूसरे ये कि इस रात की फ़जीलत का तो सबूत मिलता है, लेकिन अब अगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए उस अमल को जो सहाबा ने भी नहीं किया और नबी ने नहीं किया तो भी मुनासिब नहीं, तो वो बिदअत हो जाएगी दीन के अंदर। तो इसलिए हमें शाबान के हवाले से और 15 शाबान के हवाले से वो काम करना चाहिए जो काम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और हज़रात सहाबा किराम ने किया।
17 یا 18 صحابہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف بھی ہیں، لیکن ضعف روایتوں کا ضعف عمل کے اندر قابل قبول ہوتا ہے، مسائل کے اندر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے فضیلت کے اعتبار سے جو عمل ہے اس میں قابل قبول ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو 15 شعبان کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت صحابہ اکرام کے بعد سے تابعین کے دور سے اس میں اہتمام چلا آ رہا ہے، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ بہت پہلے سے اس کے اندر سے خرابیاں بھی چلی آ رہی، تو ان خرابیوں کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، اور جو طریقہ ہے دین کا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اگر اس کو وہیں رکھ کر کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر آگے پیچھے گھٹا بڑھا کر کریں گے تو اس پر اجر ملنے والا نہیں۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے جو حلوے کی رسم ہے، تو وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ تو بہرحال اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، اور نہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے دانت توڑ لیے ہوں۔ یہ من گھڑت روایتیں ہیں جن کو یوں کہا جائے لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ وہ تو صحابہ اکرام میں بعض صحابہ کا کچھ ذوق تھا، ورنہ شریعت نے منع کیا ہے کہ اپنے بدن کو یا اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ خودکشی کیوں منع کی گئی؟ خودکشی اسی لیے تو منع کی گئی، شریعت نے اسی لیے تو خودکشی منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص چاہے اچھا خاصا ہٹا کٹا اپنا ہاتھ کاٹ لے تو شریعت نے منع کیا۔ جیسے روایتوں کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا آنکھ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، اس لیے سویا بھی جائے، آرام بھی کیا جائے تاکہ بدن کو طاقت ملے سونے کے ذریعے سے، تو اس کا حق ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ نہیں ہم مہینوں سوئیں گے نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، تو وہ ظلم کرنے والا ہوگا، شریعت نے منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ ہم پوری زندگی روزے رکھتے رہیں گے اور رات میں پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے، تو شریعت نے کہا نہ، یہ نہیں کر سکتے ہو، معتدل راستہ اختیار کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، رات میں جو ہے کبھی عبادت کرو رات کے کچھ حصے کی، لیکن پورے رات حصے کی عبادت کرنے کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ جو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے کہ انہوں نے دانت توڑ لیے تھے اس لیے کوئی نرم چیز کھائی تھی، تو یہ شب برات میں نہیں ہے، یہ شب برات کی حقیقت میں سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے بڑھا لیا۔ اب اگر کوئی شب برات ہو، 15 شعبان ہو، اور اس کے بعد میں کوئی حلوہ نہ پکائے، کسی کے گھر میں حلوہ نہ بنے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو وہابی لگتا ہے، یہ حلوہ نہیں بناتا، یہ تو وہابی ہے، اس نے حلوہ نہیں بنایا۔ جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ حضور نے، صحابہ نے اور تابعین نے اور بعد کے اولیاء اللہ نے اس کام کو کیا کہ نہیں کیا۔ تو اب شب برات کے ساتھ اگر حلوے کو لازم کر لیا گیا تو یہ عمل غلط ہو جائے گا، یہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے۔ حلوہ بنانے کو 15 شعبان کو شریعت کا حصہ سمجھ کے کیا جائے، اور خاص قسم کے ان دنوں میں پکوان پکائے جائیں کہ آج یہی پکے گا، یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ عمل غلط ہو جائے گا۔ شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا، شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا، تو اس لیے یہ عمل ہمارا غلط ہو جائے گا۔ قبرستان جانے کے متعلق چونکہ ہمارے یہاں تو ہمارے دیار میں اور جو ہے پڑوس میں تو اس کا بہت رواج ہے قبرستان جانے کی۔ صرف ایک روایت ملتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں باری تھی، آپ کی کئی ازواج تھیں تو الگ الگ باری لگتی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں حضور کی باری تھی، رات میں اندھیرا تھا اور اس دن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا اور حضور کی وہاں باری تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بستر پر میں نے حضور کو نہیں پایا،
تو اندھیرے میں میں تلاش کرنے لگی تو یوں یوں ہاتھ مارنے لگی. حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں، جو صحیح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یوں یوں ہاتھ سے میں تلاش کرنے لگی تو حضور کے پیر پر میرا ہاتھ لگا، اور پھر جب میں نے بہت غور سے اندھیرے میں دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. نماز سے فارغ ہوئے حضور تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں اور آپ کیا کر رہے تھے. حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا، روایتوں کے اندر وہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میں کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں اور آپ کیا کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ حضور، جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج میری باری کا دن ہے اور آپ اور کسی ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں، اس وجہ سے میں تلاش کر رہی تھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھ سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر زیادتی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ فرمایا زیادتی کا تو تصور نہیں کر سکتے. پھر پیغمبر کی شان، پھر پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل. تو فرمایا کہ میں تو آپ کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی لیکن آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو فرمایا کہ وہ رات، جس رات میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے سجدے میں پایا، وہ شعبان کی 15ویں رات تھی. یوں تو پوری رات، پوری زندگی حضور کا آخری حصے میں اٹھنے کا معمول تھا، بلکہ آپ تہجد کی نماز بھی آخری حصے میں وتر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لیکن فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں خاص طور پر یہ عمل، اور ایک مرتبہ پوری زندگی ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو بقیع قبرستان تشریف لے گئے تھے. پوری زندگی میں سیرت کی حوالے سے، سیرت کی روشنی میں ایک مرتبہ یہ حوالہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے. تو اگر حضور کی اتباع کرنی ہے تو قبرستان جانے کو منع نہیں کیا شریعت نے، بلکہ یوں کہا کہ مستحب اور مستحسن ہے کہ ہفتے میں ایک دن قبرستان جایا جائے. اور بعض لوگوں نے جمعہ کا دن اختیار کیا، کچھ اللہ کے بندے ہیں روز جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن قبرستان جانے کو شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن اگر ہم نے شب برات کے ساتھ قبرستان جانے کو لازم کر لیا تو فرمایا کہ پھر شریعت ہمیں وہاں روک لگاتی ہے، اس لیے کہ دین و اسلام کو اللہ نے مکمل کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہو گئی ہے دین کی، اور دین مکمل ہو چکا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب جو عمل حضور نے نہیں کیا اور جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، اس عمل کو دین کا حصہ ہم سمجھ کر کریں گے تو یہ دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا ہوگا جس کو شریعت نے ہمیں منع کیا. قبرستان جانے سے ذہن میں رہے، قبرستان جانا منع نہیں ہے. آپ روز جائیں، ہفتے میں جائیں، جانا چاہیے. لیکن اگر 15 شعبان کو لازم کر لیا جائے کہ یہ 15 شعبان کا جو قبرستان جانا یہ 15 شعبان کا جز ہے اور اس پر ثواب اور اجر ملے گا، تو فرمایا کہ یہ لازم کر لینا جو ہم نے اپنی طرف سے لازم کیا ہے، شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے. جیسے حلوہ شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے، ایسے ہی 15 شعبان کو قبرستان جانا ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا اور اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے. پھر شریعت ہمیں وہاں بریک لگاتی ہے کہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل نہیں تھا. تو اس لیے وہ کام کرنا چاہیے دین کے نام پر بھی جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تو اس کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اور جو کام نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا، دین سمجھ کر اس کو ہم کریں گے تو میرے دوستو وہ طریقہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ان راتوں میں کچھ متعین کر لیا، کہیں کہیں اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ اعلان کہیں ٹنگے ہوں گے، کہیں مسجدوں سے اعلان لگے ہوں گے کہ آ جاؤ اس رات میں فلاں نماز کی جماعت سے نماز ہوگی، اور جو جماعت سے نماز پڑھ لے اس کی 10 سال کی نماز جو اگر چھوٹی ہوں تو معاف ہو جائیں گی.
ارے نماز معاف کرنے کا اختیار تو کسی ولی کو بھی نہیں، اور نماز معاف کرنے کا اختیار تو ابوبکر صدیق کو بھی نہیں ہے، اور نماز معاف کرنے کا اختیار میں اگر آگے بڑھ کر کہوں ہو سکتا ہے اس کو برداشت کر لیں آپ کہ نبی کو بھی نہیں۔ ہماری نماز اگر چھوٹی ہیں تو اس کو معاف کرنے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں معاف کرنے کا۔ تو اگر یہ تصور کیا جائے کہ اس رات میں 15 شعبان کی رات میں آ جاؤ اور یہ فلاں نماز جماعت سے پڑھ لو تو 10 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ میں پڑھ رہا تھا مولانا منظور مینگل صاحب، پڑوس ملک کے ایک عالم ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں بلوچ میں یہ چیزیں رائج ہیں کہ ایک شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوں گے، ان کا مزار ہے، تو کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ شعبان میں وہاں جاتے ہیں، شعبان میں رمضان سے کچھ دن پہلے، اور وہاں جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی اپریل کا اور مئی اور جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ سخت رمضان آ رہے ہیں، لہٰذا بابا ہمارے رمضان معاف کرا دو۔ تو کہتے ہیں وہ شعبان میں جا کر وہاں رمضان معاف کرا لیتے ہیں، روزے معاف کرا لیے انہوں نے۔ اور کہنے لگے اس کے بعد میں شاہ نورانی ایک ہیں، تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر سال بھر کی نماز معاف کرا آتے ہیں کہ بابا ہماری سال بھر کی نماز معاف کر دو، تو گویا رمضان کے روزے وہاں معاف کرا لیے۔ شاہ نورانی کے یہاں پہنچے تو وہاں جا کے جو ہے وہ سال بھر کی نمازیں معاف کرا لی۔ کہہ لیں گے اور ہلکے پھلکے جو ہفتے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ چھوٹے موٹے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو گویا مولانا منظور مینگل نے لکھا کہ ہمارے یہاں بلوچ میں تو گویا یہ نبی کے بعد میں یہ ایسی مخلوق ہے جو گناہوں سے بالکل معصوم، کوئی گناہ ہی نہیں، بس سال بھر کے روزے بابا نے معاف کر دیے، نماز بابا نے معاف کر دی، اور بچے کچے جو روز مرہ کے گناہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باباؤں نے معاف کر دی، تو بچا کہاں کچھ، بالکل پاک و صاف معصوم ہے۔ تو فرمایا کہ نماز معاف کرنا اور روزہ معاف کرنا یہ کسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرض فرمایا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ قرض ہوگا ہمارا اللہ کی طرف سے، آخرت میں اللہ چاہے تو معاف فرمائے اور اللہ نہ چاہے تو اللہ اس پر گرفت فرما رہے، یہ اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان میں آپ 4 رکعت اس طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد میں 20 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر نماز معاف ہوتی رہتی تو پیغمبر کے پیر مبارک پہ ورم نہ آتا۔ کیا پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان آیا یا کوئی بندہ آیا، اللہ کا محبوب کوئی آیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، لیکن اس پیغمبر کا حال کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نماز میں پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یا دیگر ازواج مطہرات کہتی تھی حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نمازوں میں پوری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم، اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر یہ احسانات کیے، یہ معاملات کیے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اب بتلاؤ پیغمبر کے لیے نماز معاف نہیں، اور 15 شعبان میں ایک صاحب آگے پوچھنے کہنے لگے کہ وہ مغرب کے بعد اگر بیری کی پتی سے اور گرم پانی سے 15 شعبان کو، یعنی اتوار کا شاید 14 ہوگا، اب رات آئی تو 15 شعبان، تو اس پتی سے ڈال کر اگر غسل دے دیا جائے تو غسل کر لیا جائے تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا بیری کی پتی کے بارے میں نے سنا تھا کہ مردوں کو نہلایا جاتا ہے، بیری کے پتی ڈال کر پانی میں، یہ تو مردوں کو نہلایا جاتا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہاں سے گڑھ لی گئی۔ میں بتلا رہا ہوں شریعت کا مزاج کہ دین کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر مکمل کیا، دین کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب دین میں شریعت کے نام پر اور دین کے نام پر نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو 2-3 باتیں آ گئیں۔ ایک بات تو یہ آ گئی آپ کے سامنے کہ بھائی قبرستان جانے کو شریعت نے منع نہیں کیا، روز جاؤ، ہفتے میں 1 دن جانا بھی چاہیے، لیکن 15 شعبان کو، 15 شعبان کی فضیلت کو سمجھ کر قبرستان جانا یہ کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، کہیں سے ثابت نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ اب اس کے ساتھ یہ لازم کر لیا جائے کہ شعبان کے ساتھ 15 شعبان کی فضیلت میں سے حلوہ بھی ہے، تو اس کا بھی کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔
البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات میں نوافل عبادت تھوڑی بہت کر لی جائیں، لیکن وہ اپنے گھر میں کی جائیں، اجتماعی عبادت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ انفرادی طور پر اگر اللہ توفیق دے تو اپنے گھروں میں انفرادی طور پر جتنا ہو سکے اتنی عبادت کر لیں، اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر جھنڈ کے جھنڈ آ کر اور پورے اجتماعی طور پر اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اور پھر رزق کی بے برکتی کا حال جو کل پرسوں ہوگا وہ آپ خود دیکھیں گے کہ کھانا سڑتا رہتا ہے، بدبو آتی رہتی، لوگ اٹھانے والے نہیں ہوتے، اور پورا قبرستان جو ہے وہ آگ سے گویا موم بتیوں سے بھرا رہتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم ماننے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے کہ وہ کام کریں جس کام کے کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حضور کا عمل شعبان میں کیا تھا؟ شعبان میں کثرت سے حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ مہینہ جو شعبان کا چل رہا ہے، کثرت سے حضور روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے، اور فرمایا کہ امت کے لیے فرمایا، ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ ہم بھی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے ہم روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے لیے قوت حاصل ہو۔ یعنی اگر 28، 27، 28 کو ہم روزہ نہ رکھیں، حضور نے منع فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا۔ دوسرے حضور کا جو عام معمول تھا 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر ہفتے جو حضور کا معمول تھا وہ پیر کا دن اور جمعرات کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے تو وہ مستحب ہو جائے گا، اس نیت سے روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ لیکن جیسے محرم کے 2 روزے ہیں، ایک نہ رکھا جائے 2 رکھے جائیں، 9 ذی الحجہ کا 1 روزہ ہے، تو اسی طریقے سے کوئی الگ سے شعبان کا روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ لے گا تو وہ مستحب تو شمار ہوگا، لیکن اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ شعبان کے ساتھ لازم ہے، تو یہ پھر یہاں پر شریعت نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم 13، 14، 15 3 روزے رکھ لیے جائیں، حضور کی اس سنت پر عمل ہو جائے کہ ہر مہینے حضور 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، اور یا پھر اگر 15 شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس نیت سے رکھیں کہ بے حضور 3 دن رکھتے تھے، چلو 1 روزہ ہم نے رکھ لیا۔ لیکن اگر یوں سوچا جائے کہ 15 شعبان کا روزہ خاص ہے تو پھر شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا۔ کچھ روزے ایسے ہیں جن کی فضیلت الگ سے آئی ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مستحب روزہ ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس پر لعنت ملامت نہ ہونی چاہیے، اس کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے کہ بتاؤ آج 15 شعبان ہے، یہ روزے نہیں رکھا اس نے، مستحب ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کچھ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ چیزیں من گھڑت واقعات یا من گھڑت چیزیں جن کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے دین میں متعین کر لینا، یہ گویا ہم کو جہنم کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ پھر ان کو دین سمجھ لینا، دین کے لیے متعین کرنا اور ضروری سمجھ لینا اور ان کو دین سمجھ لینا۔ تو حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اگر حلوے والی بات مان لی جائے، ہم کہتے ہیں چلو ایک بار مان لیا گیا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑے تھے، پھر کوئی نرم چیز کھائی تھی، چلو اس کو مان لیتے ہیں، ہے نہیں تو پہلے دانت توڑے جائیں پھر حلوہ بنایا جائے۔ اگر اس کو مان لیا جائے، حلوے کی نسبت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اگر اس کو مان لیا جائے، ہم کہتے ہیں لوگوں کے کہنے کے مطابق چلو مان لیا، تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ اویس قرنی نے دانت توڑے تھے کہ نہیں توڑے تھے؟ جبھی تو نرم چیز کھائی، یہی تو جواز لوگ پیش کرتے ہیں نا۔ تو اگر یہ مان لیا گیا تو آپ نے دانت تو توڑے نہیں اور بہترین مفت میں حلوہ کھا رہے ہو، تو پھر یہ کہاں محبت ہو گئی؟
پہلے دانت توڑ لیے جائیں اور پھر حلوہ کیا جائے۔ اور میں نے وہی کہا شروع میں کہ دیکھو شریعت نے اپنے جسم کے کسی اعضاء کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اپنے جسم کے کسی اعضاء کو نقصان پہنچائیں۔ یہ دین اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے، اس لیے فتویٰ دین کے مسئلے میں وہ مانا جائے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی روشنی میں آ رہا ہے۔ اصل میں پہلے جو ہے وہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوا کرتے، جہاں تک میری اپنی، جیسے ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں بارہ بنکی میں 11ویں کی فاتحہ ہوتی نا، میں اس کے جائز ناجائز پر نہیں آتا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ 11ویں کی فاتحہ ہر آدمی نہیں کر پاتا، تو کبھی کبھی رکنے کا اتفاق ہوتا ہے، ایسے معلوم مولوی صاحب بھی نہیں کر پائیں گے 11ویں کی فاتحہ، کہتے ہیں مولانا بھی نہیں کر پائیں گے، حافظ جی بھی نہیں کر پائیں گے، تو کون کرے گا؟ کہتے ہیں پورے گاؤں میں بس 1-2 لوگ ہیں۔ بھائی قرآن تو حافظ جی کو یاد ہے نا، اب قرآن تو پڑھا نہیں جاتا ہوگا، جبھی تو حافظ جی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کم سے کم جو ہے وہ 11ویں کے نام پر اور فاتحہ کے نام پر ہمارے گھر میں مٹھائی آتی رہے، ہم فاتحہ کرتے رہیں، کچھ حصہ نکالتے رہیں گے، معلوم پورے گاؤں میں فاتحہ کی۔ ہمارے عام طور پر 11ویں میں جو ہے مٹھائی پر فاتحہ ہوتا ہے، تو اب پورے گاؤں پر انسان فاتحہ کرتا رہا، اور اگر پاؤ بھر نکالتا رہا تو 100 گھر ہو تو کتنی مٹھائی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا آئیں اسی لیے کہ اپنی جیب اور اپنے پیٹ کے لیے آئیں یہ ساری چیزیں۔ دین میں جو نئی بات پیدا کی گئی تو وہ نئی بات کہیں نہ کہیں اس پہ دخل ہے اپنی جیب بھرنے کا اور اپنے پیٹ بھرنے کا۔ شریعت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ میرے دوستو شریعت نے کیا بتلایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا۔ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلے چلے ہوں کہ حلوہ پکایا جائے گا؟ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی وہ قید جو بات آئی تھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے 3 سال بائیکاٹ کیا مکہ کے لوگوں نے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نبی اور صحابہ تڑپتے رہے اور بلکتے رہے میرے دوستو، اور ہم حلوے اور ملیدے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج حلوہ پکایا جائے، کل مٹھائی پر فاتحہ ہو۔ یہ دین کا مذاق ہے میرے دوستو۔ اس لیے طے کرو کہ ہم بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور معلوم کریں گے، سنت پر عمل کریں گے۔ فرمایا کہ سنت پر عمل کریں گے تو اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور اگر بدعات بہت زیادہ کر لیں گے لیکن سنت کو چھوڑ دیں گے تو اس پر اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ طریقہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو لعنت و ملامت کی بات نہیں ہے۔ قبرستان حضور ایک مرتبہ گئے تھے، تو اگر آپ بھی حضور کی اتباع میں کام کرنا چاہتے ہیں تو شعبان کی 15 شعبان کی رات میں ایک مرتبہ آپ چلے جائیں، باقی دنوں میں جب جانا چاہے جائیں۔ شریعت نے اس کو لیے منع نہیں کیا، لیکن اگر اس کو دین و اسلام کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے گا تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے گی۔ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے اور جس کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اس کو اگر ہم شریعت اور اسلام سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تمام خرافات سے اور تمام بدعات سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق